अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको आज का जो मेरे पास कोरोना के हवाले से स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं वो बता दूं। और इससे पहले कि ये मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं, मैं बताता चलूं कि 9 मई से लॉकडाउन जो कहा गया था कि जी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा, लॉकडाउन बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया हुआ है। जो हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से जो फुटेजेस आ रही हैं, जो हमें दिखाया जा रहा है और जो हम खुद पर्सनली देख रहे हैं कि वहां पे अब अगर कहा जाता है कि एसओपीज, तो एसओपीज नामी चीज कहीं पर नहीं है। तो लॉकडाउन खत्म ही समझ लें हो गया है, क्योंकि एसओपीज का किसी को कोई एहसास नहीं है। और हम जो हमारे पास अब स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं वो आप सुन लें कि इस वक्त कंफर्म केसेस की तादाद जो है वो 34,336 हो चुकी हुई है। कल 31,000 से जरा कम थी जब मैं कल प्रोग्राम कर रहा था। अब आप देख लें कि ये 2,500-3 हजार जो है वो पर डे के हिसाब से 24 घंटे के अंदर बढ़ना शुरू हो गई हुई है। पिछले 24 घंटे के अंदर जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं उसके मुताबिक 2,255 नए केसेस आए हैं पूरे पाकिस्तान में। अमवात की जो पिछले 24 घंटे में अमवात हैं वो 31 हैं और इससे टोटल अमवात की तादाद जो कोरोना वायरस से इस वक्त अमवात हुई हैं उनकी तादाद हो गई है 737। पिछले 24 घंटे में 11,848 नए टेस्ट किए गए हैं और इससे टोटल टेस्ट की तादाद जो है वो 3,17,699 हो गई है। रिकवरी की तादाद जो है, जो कोरोना वायरस से मरीज अस्पताल में दाखिल हुए उनमें से 8,812 सेहतयाब होकर वापस अपने घरों को जा चुके हुए हैं। सिंध में कल की निस्बत हम देख रहे थे कि कल परसों पिछले 2 दिनों से सिंध में नंबर तेजी से बढ़ रहा था और पंजाब का जरा स्लो हुआ था। और अब हम देख रहे हैं कि आज जो मेरे पास नंबर है सिंध में 12,610 की तादाद हो गई है और पंजाब में 13,225। बतदरीज पंजाब का जो पिछले 10-15 दिन के अंदर है बहुत तेजी से नंबर जो है वो ऊपर गया, खासतौर पे रोजों के शुरू होते ही बहुत तेजी से पंजाब में नंबर बढ़ा है। और वो उसकी वजह मेनली यही है कि लोग पंजाब में मंडियों में बाजारों में ज्यादा जाना शुरू हो गए। और इस्लामाबाद में भी तशवीशनाक बात है क्योंकि 759 इस वक्त तक टोटल नंबर हो चुका हुआ है अफेक्टेड का। बलूचिस्तान में 2,158, केपी में 5,021, एजेके में 88 और गिलगित बल्तिस्तान में 475 जो है इस वक्त टोटल नंबर है इस वक्त। ये इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। और शहबाज शरीफ साहब ने आज बड़े अरसे बाद ट्वीट किए और हम देख रहे हैं उन्होंने फिर वही कि नैब न्याजी गठजोड़ पर उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि जो कानून और अदालत से मफरूर है उन्होंने, क्योंकि जो 10 अरब रुपए का जो हरजाना का केस किया हुआ था, जो पेशकश की थी उस पर शहबाज शरीफ साहब ने केस किया था इमरान खान साहब से पर के ऊपर और फिर मुल्तान मेट्रो के हवाले से भी, लेकिन वो उन केसेस की पैरवी करने नहीं आ रहे और अदालत में इन इल्ज़ामात का सामना करने नहीं आ रहे। उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट की है और उनका ये कहना है कि अदालत से मफरूर है और मीडिया पर प्रोपेगेंडे के पुराने घिसे पिटे हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी बदतरीन नाअहली चीनी गंदम अद्वियात और BRT पेशावर में अपनी करप्शन छुपाने की कोशिश कर रहा है। कोई प्रोपेगेंडा आपकी नाअहली और बद हुक्मरानी छुपा नहीं सकता। शिबली फराज साहब ने भी आज ट्वीट किया है और कहते हैं कि जरदारी साहब कौमी इत्तफाक राय से कोई इंकारी नहीं, आईनी तरामीम पर बहस व मुबाहिसा जमहूरी अमल का हिस्सा है। 18वीं आईनी तरमीम पर किसी एक जमात की इजारादारी नहीं हो सकती। ये आज कमर जमान कायरा साहब की गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक राब्ता हुआ जरदारी साहब से और 18वीं तरमीम पर ही बातचीत हुई और उसके बाद फिर ये शिबली फराज साहब का ट्वीट सामने आया है कि जी 18वीं तरमीम किसी एक जमात की इस पर इजारादारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर इतना क्लेम जरूर रखती है कि ये उनकी एफर्ट थी और उन्हीं की कोशिशें थी कि सूबों को दोबारा बाख्तियार बनाया गया। इस पर भी बात करेंगे।
آج قومی اسمبلی کا اجلاس پھر دوبارہ ہوا ہے کیونکہ ایک دن کے وقفے کے بعد ہو رہا تھا اور اس پر بھی بات کریں گے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں چودھری جلال صاحب, رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا. فیصل کریم کنڈی صاحب, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں, بہت بہت شکریہ کنڈی صاحب آپ کا بھی. حلیم عادل شیخ صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف, اسکائپ لنک پر کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پہلے ذرا تھوڑا سا کرونا کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس پر اب کم از کم سندھ, پنجاب اور وفاق سے اسد عمر صاحب ان سب کے اب وہ کیا کہتے ہیں کہ باعث تشویش بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ نمبر جس طرح تیزی سے بڑھ رہا ہے اور جو لاک ڈاؤن کا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط استعمال کیا جا رہا ہے اٹھانے کا یا کم کرنے کا, جو لاک ڈاؤن میں بتدریج مرحلہ وار جو کمی کرنی تھی اس کو 9 میں سے کم ہٹا دیا گیا اور اس کے بعد پھر جو نمبر آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے تو اس پر بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے اسد عمر صاحب نے اس پر کیا بات کی وہ ذرا سن لیجئے. جی فیصل کریم کنڈی صاحب, اب یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ لوگوں نے واقعی, میں پہلے بھی کہتا ہوں, آپ بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہے ہیں اور یہی بات ہوتی رہی ہے کہ اللہ توکل ہے ہماری قوم کے اندر بہت زیادہ ہے اور شکر الحمدللہ ہونا بھی چاہیے بحیثیت مسلمان, ہم سب کا ایمان ہے. لیکن جس طرح اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری عوام نے شاید یہ سمجھ لیا کہ جی کرونا ہی ختم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے اسد عمر کی سپیچ دکھائی, کل بھی میرے خیال میں یہ کوئی کہیں پہ فنکشن پہ خطاب کر رہے تھے, تو یہ چیز تو ہے. دیکھیں آپ نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا, یہ کوئی سافٹ اور ہارڈ لاک ڈاؤن یہ نہیں ہے, لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو جس طریقے سے لوگ نکلے ہیں, جو سوشل میڈیا پہ شیئر ہوئی ہیں, ٹی وی پہ شیئر ہوئے ہیں, جو مارکیٹس اور شاپس کھلی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں کا کاروبار بند تھا انہوں نے تو ڈیفینیٹلی کھولنا تھا. پھر جو لوگ جس طریقے سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ جس طریقے سے گھروں میں محسوس تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ بس بالکل ہی اسد عمر والی بات ہے کہ کورونا ختم ہو گیا. اب جو ایس او پی آپ نے بات کی کہ ایس او پی کو فالو کرنا تھا, کون فالو کرتا ہے ایس او پی؟ دیکھیں ہم اگر بات کرتے ہیں فورن کنٹریز کی تو وہاں پہ لوگ فالو کرتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے کہ یہ ہے تو وہاں پر فالو ہوتے ہیں, وہاں پر جرمانے بھی ہوتے ہیں اور سخت قسم کے جرمانے بھی ہوتے ہیں اور وہ چیز ہوتی ہیں. لیکن یہاں پر تو لوگ ماسک ہی نہیں پہنتے. یہاں پر لوگ جو ہے وہ باقی جو آپ بتائیں کہ آپ نے تراویح کے لیے جو سو پی پریزیڈنٹ صاحب نے ایک معاہدہ کیا علماء صاحبان کے ساتھ, کتنا فالو اس کے اوپر؟ وہ فالو نہیں ہوا. تو اس کے بعد جو ہے پھر جب اپنی پہ بات آ جاتی ہے کہ سیشن پارلیمنٹ کا نہ کریں کیونکہ ہمیں کچھ نہ ہو جائے, لیکن باقی عوام کے لیے وہ خیر ہے. دیکھیے آپ جب ایک پارلیمنٹ بلڈنگ کو نہیں سنبھال سکتے, 1200 بندوں کو یہ حکومت نہیں سنبھال سکتی, 1200 بندے ہی ہوگا, 1500 کر لیں پارلیمنٹ بلڈنگ کے اندر, 1500 بندوں کا آپ جو ہے وہ آپ دیکھیں اسپیکر صاحب پرسوں بار بار ٹی وی پہ وہ ممبران سے کہہ رہے تھے کہ جی وہ ایس او پی فالو کریں, اکٹھے نہ بیٹھیں, یہ کریں. تو جب 1500 بندے جو ہم رول ماڈل ہیں جو وہ یہ نہیں کر سکتے, پھر آپ لوگوں سے کیا شکوہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ وہ ایسے. اور ایک خطرناک چیز دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ نے اگر لاک ڈاؤن چلو آپ کی ان کی زبانی سافٹ کر دی ہے, کیا آپ نے ٹیسٹ کیپیسٹی بڑھائی ہے؟ پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی فیڈرل گورنمنٹ سپورٹ کرے ٹیسٹ کیپیسٹی میں, باقی چیزوں میں صوبوں کو, چلو ہم تو آواز اٹھاتے ہیں, کشمیر آواز اٹھاتے ہیں, جی بھی آواز اٹھاتے ہیں, پنجاب اور جو ہیں وہ کے پی, وہ تو سمن بکمن والی حساب ہے نا, وہ تو جیسے اعظم خان بولے گا یہ کرنا تو وہ ویسے ہی کریں گے. واٹس ایپ اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان, وہ جس طرح کہے گا, جو واٹس ایپ کرے گا اسی کو فالو کرتے ہیں. اب وہ تو چیف منسٹرز ان کو فالو کرتے ہیں. جی سر, کس کو نہیں پتا؟ آپ نہیں, میں تھوڑا سا کلیئرٹی چاہتا ہوں نا تاکہ ہمارے آڈینس کو پتہ لگ جائے کہ کیا کہتے ہیں پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اعظم خان صاحب جو چٹ بھیج دیں یا فون کر دیں چیف منسٹرز کو یا منسٹرز کو یا چیف سیکرٹری کو, جب وہ منسٹر کو بلا دیں اور کہیں کہ یو ریزائن گو, تو وہ باقی سی ایم ان کے ساتھ نے کیا دیکھیں وہ سارا اس وقت جو ہے. دیکھیں جب ہمارے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انڈیا سے ادویات کیسے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. ریلیجس افیئر کے منسٹر کو یہ نہیں پتا کہ سمری میں یہ قادیانیوں کی شک کس نے ڈالی ہے, ٹھیک ہے. فوڈ اینڈ ایگریکلچر منسٹر کو یہ نہیں پتا ہے میرے بھائی کو سبسڈی جو ہے نا چینی اور گندم میں کس نے دی ہے. وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ یہ ڈالر کب چڑھ رہا ہے کب گر رہا ہے, وہ تو ٹی وی سے اس کو پتا چلتا ہے. تو پھر اعظم خان نہیں چلا رہا ہوگا نا, پھر تو کسی کو کچھ نہیں پتا. تو پھر جب لوگ ساری دنیا کہہ رہی کہ اعظم خان چلا رہا ہے, پھر تو سارا اعظم خان ہی چلا رہا ہے. بالکل
تو اس میں بہت اچھا چلا رہے ہیں اعظم خان صاحب. اچھا دیکھیں آپ بیوروکریٹ ریسنٹلی آپ دیکھیں کمپیٹنٹ بیوروکریٹ ہیں جو پورے پاکستان چلا رہے ہیں. دیکھیں ریسنٹلی آپ دیکھا جو ایڈوائزرز نکلے ہیں ماضی میں, وہ جو دورانی صاحب تھے یا طاہر صاحب تھے یا 2-4 اور تھے نکلے ہیں, لیکن فردوس جوان نے کہا نا کہ اس نے مجھے بلایا کمرے میں کہ ریزائن کرو. اس نے بات کی, ہم نے تو نہیں کہا, ایئر وائی پہ پروگرام یا ٹی وی چینلز پہ آیا تھا. ساتھ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے, شہزاد اکبر صاحب بھی شاید انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. مطلب یہ ہے کہ اب مطلب باقی جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے جو 5-6 چلے گئے ہیں, اب وہ ریزائن دے کے گئے ہیں. مطلب ان کو بلا کے کہا کہ کوئی خیر غیر سیاسی لوگ تھے تو چلے گئے, ان کو مل گئی تھی انہوں نے کہا وجہ, لیکن ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ لوگ انکمپیٹنٹ تھے یا کرپٹ تھے. 2 چیزیں ہوں گی نا, یا انکمپیٹنٹ ہوں گے تو آپ اپنی بیٹنگ لائن چینج کریں گے, یا کرپشن کی بنیاد پہ آپ نکالیں گے آپ نے کرپشن کی ہے. 2 چیزیں ہیں, تیسری چیز تو میرے خیال میں نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ اگر کوئی اور وجوہات, لیکن ٹیم اب اچھی آ گئی ہے انفارمیشن میں. میں سمجھتا ہوں کہ شبلی فراز صاحب ایک بہت ہی مطلب آنیسٹلی میری ان کے لیے دعائیں, پرانے جیالے ہیں, ان کی پوری فیملی پرانی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے وہ ہیں, میری ان کے لیے دعا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت زیادہ چل سکیں گے. وہ ایس او پی پہ پورے نہیں آتے پی ٹی آئی کے میرے خیال میں بھی آپ دیکھیں. اچھا, تبھی وہ اتنی اچھی طبیعت ہے ان کی, کیونکہ دیکھیں یہ تو سب کو پتہ ہے, جب پرائم منسٹر صاحب کے نزدیک تو وہ اچھا ہے کہ جو بہت اچھی گالیں نکالتا ہو, جس کو بہت اچھی گالیں نکالنا آتا ہو تو اس کی اپریشیشن ہوتی ہے. شبلی فراز صاحب کا تو اس قسم کا وہ میرے خیال میں, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں سپی فالو نہیں کرتے. چلیں کمنگ بیک ٹو کرونا, کوئکلی مجھے بتائیں نا کہ اب یہ ہے کیا مطلب. دیکھیں اگر ہم دوسری ریوزٹ کرنی پڑیں گی اپنی پالیسی, سر یہ آپ کو مجبوراً ریوزٹ کرنی پڑے گی, خدا معافی دے. یہ چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ رورل ایریا میں میرے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بھی اس کو کیا ہوگا, رورل ایریا میں یہ چیزیں مطلب ہم لوگ اللہ توکل والی بات ہے کہ وہ چیز بہت زیادہ فالو نہیں تھی. آپ اربن ایریا بڑے شہروں, اسلام آباد میں دیکھ لیں, مطلب یہ تو مین سٹی ہے جس پہ وزیر اعظم کا کنٹرول ہے. اشرفیہ کا نہیں ہے, صرف وزیر اعظم کا یہاں پہ کنٹرول ہے. اور وہ اسلام آباد کے آپ مطلب لاک ڈاؤن کو دیکھ لیں جو مطلب ہے جس طریقے سے ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے آپ پھر مین کیپٹلس کو دیکھ لیں, پشاور, لاہور, کراچی, کوئٹہ, یہ مین کیپٹلز ان کو دیکھیں. تو یہ دیکھیں اب کل میرے خیال میں سعودی عربیہ نے اناؤنس کر دیا کہ عید کے دنوں میں انہوں نے کرفیو لگا دیا 3 دن کا. میں ٹی وی پہ دیکھا تھا 3 دن کا کرفیو ہے عید کے دنوں میں. ٹھیک, تو یہ چیزیں دیکھیں فورن کنٹری میں تو وہ ٹھیک ہے, ہم ان کے اس کے اوپر اب پھر بات آ جاتی ہے جی معیشت کیا ہوگا. ہمیں معیشت کا بھی وہ ہے, لیکن لوگوں کی جان بچانا بھی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا, کہ وہ نہیں ہے ذمہ داری. اگر آپ ٹیسٹ کم کر رہے ہیں, آپ کے خود کے پی کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ ہم 10 سے 1000 سے 1200 کے درمیان کر رہے ہیں, لیکن آپ بتائیں نا کہ ادھر جو ڈاکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں جب جو ڈاکٹرز چیخ رہے ہیں, جو فرنٹ لائن پہ جنہوں نے ڈیل کرنا ہے, یہ چیز تو ڈاکٹر نے ڈیل کرنی ہے نا, یا میڈیکل جو بھی نرسز ہیں, پیرامیڈکس ہیں, انہوں نے ڈیل کرنی ہے. ان کی ہم نے سننی ہے نا, مطلب ان کی فیلڈ ہے. اگر وہ چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ یار ایسا نہ کریں, تو اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ لوگ نہیں سمجھتے, ہم زیادہ سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ پھر کہتے ہیں آپ کو اسٹیٹمنٹ چینج کرنے میں ٹائم ہی نہیں لیتا. کہتے ہیں ٹھیک ہم نے دے دیا, تو اب ہم یہ صبح میں یہ دیے, دوپہر کو یہ دیا, ہم شام کو یہ دے رہے ہیں, رات کو یہ دے رہے ہیں. کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی شرم ہی نہیں ہے. چلیں جعفر اقبال صاحب, یہ کیا اشرافیہ اگر کہے گی کہ لاک ڈاؤن کیا جائے تو کریں گے دوبارہ, کیونکہ پرائم منسٹر نہیں بولا تھا نا کہ شاید اشرافیہ تو چاہتی ہے کہ لاک ڈاؤن ہو جائے, غریب کا مسئلہ ہے, غریب کہاں جائے گا. تو ابھی کیا دوبارہ اشرافیہ کہے گی, یا یہ کچھ سختیاں کی جا سکتی تھیں کہ لاک ڈاؤن بھی کم کیا جائے لیکن ایس او پیز کو امپلیمنٹ کیا جائے, کیونکہ اب تو لوگ پرواہ نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. بہت ساری ڈیبیٹ جب سے شروع ہوا, اور جب بہت پہلے ابتدائی دن تھے, کوئی اتنے زیادہ کیسز بھی سامنے نہیں آئے تھے, تب سے لوگ بہت التجا اور درخواست جناب وزیر اعظم اور حکومت وقت سے کرتے رہے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے بارہا مجھے, آپ کو سب کو بتایا کہ وہ فیصلے نہیں کر رہے, وہ اشرافیہ ہے, وہ سنتی نہیں ہے کسی کی, وہ غریب کا نہیں. ایک دفعہ بتایا صرف, چلو ایک دفعہ ایسے کر لیتے ہیں, ایک دفعہ بتایا ٹھیک. لاک ڈاؤن کا جس دن وہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا, اور صبح پنجاب نے اناؤنس کر دیا لاک ڈاؤن اور ہو گیا, تو وہ بھی بتانا ہی گنا جائے گا. جس دن وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں مشورہ کروں گا کہ ہمیں شرح سود کم کرنی چاہیے یا نہیں, اور 2 گھنٹے بعد گورنر اسٹیٹ بینک نے کم کر دی, اس دن بھی مجھے اور آپ کو کسی نے پیغام دیا کہ جی صاحب لا علم ہے. جس دن وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں مطلب بہت سختی کرنی پڑے گی, تب نرمی کی طرف چیزیں چلنے لگ پڑی. تو یہ سب کیا ہے؟ اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے. اور اگر آپ کا پرائم منسٹر اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہے تو 22 کروڑ عوام کا کیا بنے گا؟
प्राइम मिनिस्टर हमारे पहले दिन से ही चौधरी साहब कन्विंस थे कि वो कहते हैं, उन्होंने कहा है कि मैं शुरू दिन से ही कन्विंस नहीं था कि लॉकडाउन होना चाहिए। देखें वो गरीब आदमी की, देखें गरीब आदमी के लिए परेशान थे ना। देखिए खुदारा, वो 100% हलकों की नुमाइंदगी नहीं करते, वो 100% पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करते, वो फर्द वाहिद सब कुछ नहीं देख सकते, ना सारे फैसले कर सकते हैं। ये जो पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत है, ये क्या देता है कि आप मिल बैठेंगे, आप डिबेट करेंगे, आप जैद से, बकर से, असद से, उमर से, मतलब आकल से, बालिग से, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को प्राइम मिनिस्टर की आईज एंड ईयर्स होते हैं ना, तमाम पूरे पाकिस्तान में सबको आप सुनेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बनी गाला में रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब बनी गाला के बाहर की दुनिया से वाकिफ नहीं है। वो केपीके का अहवाल भी किसी से पूछेंगे, और केपीके में भी एक आदमी नहीं, उनके पास पूरे नुमाइंदे हैं। पंजाब बलूचिस्तान का सब सुनेंगे, फिर वो ताजरों से भी सुनना चाहेंगे, फिर वो दुकानदारों से भी सुनना चाहेंगे, फिर वो इंडस्ट्रियलिस्ट से भी सुनना चाहेंगे, फिर वो मजदूर से भी। जब सब की सुनेंगे तो तब किसी नतीजे पे पहुंचेंगे ना। अगर वो पहले दिन जी मैं इस हक में नहीं हूं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, आप क्यों नहीं है इस हक में? आप क्या चाहते हैं? आप क्या हमें इटली के वजीर आजम की तरह रोता हुआ किसी रोस्टम पे नजर आएंगे? तब हमें पता चलेगा कि आज आप कन्विंस हुए। जब अमेरिका की तरह लाखों में तादाद चली जाएगी मुतासरीन की और हजारों में अमवात की, तब आप कन्विंस होंगे। आपको कन्विंस होने के लिए पार्लिमानी निजाम के अंदर पार्लिमानी लीडरों से आप मिल बैठते, उनसे बैठ के बात करते। आप मईशत को नहीं पूरी तरह जानते। आपने तो अपना घर नहीं, अपनी जेब में बटुआ नहीं है, घर का बजट कभी नहीं बनाया, आपने कोई कारोबार चला के नहीं दिया। आपने एक काम सीखा है, चंदा इकट्ठा करेंगे, शौकत खानम चला लेंगे। मुल्क ऐसे नहीं चलते, मुल्क किसी तरतीब से चलते हैं। अब वो तरतीब कैसे बननी चाहिए? अब टाइगर फोर्स का बहुत चर्चा है। मुझे जिला गुजरात में माजरत के साथ नहीं कहीं टाइगर फोर्स नजर आई काम करती हुई। कौन काम कर रहा है वहां? जमीन पर आम वर्कर, छोटी छोटी सोसाइटियां हमने देहात के अंदर अपने तौर पे वो बनाए हुए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें पीटीआई के लोग भी हुआ है टाइगर फोर्स के हवाले से, और वो तो प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी तारीफ की है कि प्राइम मिनिस्टर भले पाकिस्तान में निकल आए हैं टाइगर फोर्स के लोग और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। भले वो उन्होंने मतलब ये भी अनाउंस किया है कि इन्हीं से जो लेबर बेरोजगार हुई है उसका डेटा बनवाया जाए। एक बहुत बड़ा डेटा बैंक आपके पास आ जाएगा। ये सारी वो चीजें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वक्त जाया किया ना। उनके पास पूरी हिरारकी मौजूद है चारों सूबों में, गिलगित में, आजाद कश्मीर में सरकार के बहुत सारे लोग हैं। ये जब मर्दमशुमारी हुई तो वो टाइगर फोर्स ने करके दी थी। जब आप बाकी वोटों का इंदराज करते हैं वो कौन करके देता है? आपके पास स्कूलों के असातिज़ा बैठे हुए हैं, महकमा माल के लोग आपके पास बैठे हुए हैं, हेल्थ का आपके पास अमला है। आप क्यों नहीं काम उनसे ले सकते? आप मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली बिला तफरीक आप एक मैसेज दें, लेकिन वो मैसेज कैसे जाता? अगर तो कौमी सतह पे हमें नजर आता कि सबको वजीर आजम लेकर बैठे हैं, और मेरे जिला गुजरात में भी परवेज अलाई साहब स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, बहुत भले होंगे, बड़ी बातें होंगी। मुझे जिला गुजरात में नहीं नजर आए कि वो डिप्टी कमिश्नर को, पार्लियामेंटेरियंस को, हाजिर को, गैर को, सबको बिठा के बात करते कि ये इतना बड़ा जिला है, हमने कैसे चलाना है, हमने क्या करना है। किसी चीज की कमी नहीं है इस मुल्क में, सिर्फ एक चीज की कमी है कि सिम्त, और सिम्त जनाब वजीर आजम वो कुछ ना करें, वो टाइगर फोर्स ना बनाए। गरीब वो बलदियाती कैसे पहुंचता, मुझे ये बताएं ना। मतलब गरीब को खाना पहुंच रहा है। लॉकडाउन जमीर हैदर साहब, गरीब को खाना पहुंच रहा है। लोगों ने वजीर आजम का इंतजार नहीं किया, लोगों ने टाइगर फोर्स की तरबियत का इंतजार नहीं किया। उनकी टी शर्टों के ऊपर लगे हुए वो 2 रंग के जो लिखे हुए हैं इंसाफ और ये और वो, उसका इंतजार नहीं किया। लोगों ने अपनी अपनी, मैं अपने शहरों का, लाला मुसा का, डिंगा का, अपने जिले का बता सकता हूं कि सोसाइटियां हैं, बनी हुई हैं, लोग हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको विजिट कराता हूं। टाइगर फोर्स तो कल मार्जे वजूद में आई। पिछले 2 महीने कैसे लोगों, बेरोजगार लोगों तक राशन पहुंचा? आप जाइए, जाके देखिए। पाकिस्तानी कौम वॉलंटियर करने में, पाकिस्तानी कौम डोनेशन देने में सबसे आगे है, लेकिन आपने इनको एक तस्वीर में पिरोना है। और वो तस्वीर में कौन पिरो सकता है? लीडरशिप। अगर आपको इन 2-2.5 माह में कहीं ऐसा नजर आया तो मुझे बता दें, कोई पॉलिसी, को स्ट्रेटजी उनकी बता दें। कहीं नहीं नजर आई। अभी गंदम इकट्ठी करने का है, आपकी फसल ये हार्वेस्ट हो रही है ना, आपको चाहिए अगले साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए सही है स्ट्रेटजी? कहीं कोई आपको वजीर मुतरक नजर आता है? कहीं आपको कलेक्शन होती नजर आती है?
کہیں کوئی اکٹھا کر رہے ہیں, کوئی کچھ آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن رسپانس تو بہت اچھا ہے. پرائم منسٹر کووڈ فنڈ میں بھی مسرت جمشید صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسرت صاحبہ, اسلم اقبال صاحب کی خیر وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں سنا دیں گے, لیکن اب کیا طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ بھائی یہ کرونا ختم نہیں ہوا. آج اسد عمر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی اب لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید لاک ڈاؤن کیا ہم نے ختم کیا یا اس میں نرمی لائے ہیں کہ کرونا ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اور جو نمبرز ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ مطلب ایک دم زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. پہلے میں رسپانس دے دوں. ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے کہ شاید کوئی وہ گندم کی بات کر رہے تھے, تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس دفعہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا گندم کو پروکیور کرنے کا وہ 45 لاکھ میٹرک ٹن تھا, جس میں سے ہم نے کوئی 75 to 80% ہم نے پروکیور کر لی ہے. اور اس دفعہ اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کا پوائنٹ آف ویو لینے کی بجائے اگر آپ کسانوں سے پوچھیں تو ہسٹوریکلی دے آر ہیپی. ان کو ان کی جو گورنمنٹ نے ریٹ آفر کیا تھا وہ 1400 روپے تھا, اور اسی پہ ہی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ جو کسان ہے اس سے ہم لوگ گندم کی خریداری کر رہے ہیں. کامیابی کے ساتھ ہم نے کی, اور کسی کو منڈیوں میں لو پرائس پہ نہیں بیچنا پڑا کیونکہ گورنمنٹ ہی ہاتھوں ہاتھ لے رہی تھی. باردانے کا اس دفعہ کوئی ایشو نہیں آیا. تو بہتر ہے کہ زمینی حقائق کو دیکھ کے اگر کوئی اپنا پوائنٹ آف ویو دے تو اس میں زیادہ لاجک اور زیادہ حقیقت اور سچائی نظر آئے گی. باقی جہاں تک آپ نے ابھی فرمایا, بالکل ہم نے یہ ایز آؤٹ کرنے کے لیے, لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے ہم نے ریلیکس کیا تھا لاک ڈاؤن کو. بٹ مجھے بڑے دکھ اور صدمے کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہ عوام اس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں اور نہ ہماری تاجر برادری اس طرح سے ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں مجھے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے. لیکن چونکہ یہ طے شدہ بات تھی کہ اگر ایس او پیز کو فالو نہ کیا گیا عوام کی سائڈ سے یا تاجر کمیونٹی کی سائڈ سے, اس میں جو بھی سیاسی تدابیر ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہ رکھا گیا, تو گورنمنٹ جتنے بھی فیصلے ان کو ریوزٹ کرے گی. اور اس کی وجہ بھی گورنمنٹ کا خود کا کوئی بھی انٹرسٹ اس میں اس لیے نہیں ہے. ہم لوگ عوام کی زندگیوں سے ہمارا کنسرن ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ پھر بعد میں عوام بھی اور ہم بھی پچھتائیں. تو اس لیے میری گزارش ہے میرے جتنے بھی سامعین ہیں, سننے والے, دیکھنے والے, کہ خدارا انسانی جان زیادہ قیمتی ہے کسی بھی قسم کے ایڈونچر سے. تو اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کا خیال کریں اینڈ ڈونٹ گو آؤٹ وداؤٹ اینی ریزن. کسی بھی بغیر وجہ کے باہر نہ نکلیں, تو یہ ہم سب کے لیے بہتر ہوئے گا. لیکن یہ کس طرح, مطلب یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, پہلے دن سے یہ بتایا جا رہا ہے, لیکن اس پر عمل درآمد تو نہیں ہو رہا. تو اب کیا آپشنز رکھی ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف دوبارہ جایا جا سکے کچھ دنوں کے لیے تاکہ بڑھتے ہوئے نمبر کو روکا جائے؟ ان سے پوچھ کے پوچھ لیں کہ تاجروں کے لیے کیا ایس او پیز, کیا اسٹریٹجی بنائی ہے وہ بتا دیں. حکومت نے جو کوئی ایس او پیز بنایا ہے. امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو جب بھی لاک ڈاؤن کو جن ڈسٹرکٹس میں جن علاقوں میں ایزی کیا تھا, یہ شرائط پہ مبنی ایک کانٹریکٹ آپ کہہ لیں گورنمنٹ کا جو ٹریڈر کمیونٹی اور عوام کے ساتھ ہے, اور اس کو ریوزٹ کرنے کی آپشن ہر وقت حکومت کے پاس موجود ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اضلاع جہاں پہ خدا نہ خواستہ ہمیں لگے گا کہ لوکل اسپریڈ زیادہ ہے, یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں, تو وہاں پہ تو ہم امیڈیٹلی اپنے فیصلوں کو ریوزٹ کریں گے. اور جیسا کہ ہماری پالیسی پنجاب کی اگر میں بات کروں تو ہر ڈسٹرکٹ کے لیے فرق پالیسی ہے. ہمارے کوئی 15 سے 20 اضلاع ایسے ہیں جہاں پہ ابھی تک جن کو ہم کووڈ فری کہہ سکتے ہیں, جہاں پہ ابھی کووڈ 19 اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم ان اضلاع کو لاک ڈاؤن کی آپشن پہ لے کے جائیں. وہاں پہ اگر ہم ایک ضلع کی بات کریں تو نمبر آف کیسز جہاں پہ لیس دین 10 ہے وہاں پہ ہم مزید ریلیکس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور جہاں پہ خدا نہ خواستہ لوکل اسپریڈ ہوا اور عوام نے اس میں یہ ہے کہ بد احتیاطی ایک الگ چیز ہے, اور اگر لوکل اسپریڈ ہوتی ہے جس پہ اگر لوگ پریکاشنری میئرز کو فالو بھی کرتے ہیں تو لاک ڈاؤن ہی آپشن بنتی ہے, اس میں پھر ہم ایز آؤٹ کی آپشن پہ نہیں جا سکتے. صحیح. چلیں ضمنی سوال, بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد آپ کر لیجئے گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया है हलीम आदिल शेख साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। स्काइप पे मुझे ज्वाइन किया है कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। शेख साहब, मुराद अली शाह साहब ने भी गुफ्तगू की है कुछ कोरोना के हवाले से, जो लॉकडाउन के हवाले से, वो जरा सुन ले तो फिर उस पर आपका रिएक्शन चाहिए मुझे। कल से हमने लॉकडाउन का फेज 2 शुरू किया था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है उन एसओपीज को सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। ऐसा ना हो कि हुकूमत को फिर कुछ सख्तियां करनी पड़े जो वो नहीं चाहती कि ऐसा हो। कल हलीम आदिल शेख साहब, मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि हम नहीं चाहते लेकिन हो सकता है या मजबूरी ना पड़ जाए कि हमें फिर दोबारा सख्तियां इख्तियार करनी पड़े। अभी देख रहे हैं कि सिंध का नंबर भी बहुत तेजी से, पंजाब का भी नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है, और ये सारी सूरत हाल देखते हुए कोई आप लोगों से इनपुट ली है हुकूमत ने, या आप लोगों का भी यही ख्याल है कि नहीं लॉकडाउन अब नहीं होना चाहिए, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो पहले दिन से ही हक में नहीं थे लॉकडाउन के? देखिए, इसका हल दोबारा लॉकडाउन नहीं है। इसका हल ये है कि किसी भी तरीके से एसओपीज को बनाया जाए और एसओपीज पे अमल कराया जाए, और जो ताजिर बरादरी है जिन्होंने जिनके साथ जो कमिटमेंट्स हुए हैं, जिनसे वादे वईद हुए हैं, जो उन्होंने लिख के दिया, उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और दूसरा, मैं आपके जरिए मैं आवाम से भी कहूँगा कि बराए करम अपना ख्याल करें, खुद ख्याल सराएं। अभी गवर्नमेंट का एक डेलीगेशन अभी 5 मिनट पहले हमारे पास होकर गया है। हमने तो उसमें तजावीज दी है कि अगर इसको जरा खोल दें, वो 3 दिन को भी जरा कम करें, ताकि एक जो प्रेशर, क्योंकि रमजान शरीफ में लोग 10-11 बजे तो उठते हैं आजकल, शहरी के बाद सोते हैं, कराची में खास तौर पे, वो फिर 3 घंटे उनके पास होते हैं। उस 3 घंटे में वो सारा कुछ 3 घंटे में वो करना चाहते हैं। तो हमने बात की है और हम समझ सकते हैं कि इसको, चूंकि सूरत हाल ये है कि लोगों ने भी जो 1.5-2 महीने का जो प्रेशर था वो आगे दुकानों पर पड़ रहा है, तो ये मुझे तो लगा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन मामला काफी मैं समझता हूँ कि कंट्रोल से बाहर हुए जा रहे हैं। गवर्नमेंट्स को चाहिए अपनी निचली सतह के ऊपर इसको मैनेज करें, डायलॉग से करें। लॉकडाउन हल नहीं है, दोबारा बंद करके उठा के हल नहीं है। इसके लिए बातचीत करनी पड़ेगी, ताजी तंजीमों को ऑनबोर्ड लेना पड़ेगा, और हमारे शहरियों को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, तभी जाकर मामला ठीक हो सकते हैं। आप कराची में, आपको तो मालूम होगा कि ज़ैनब मार्केट के हवाले से अभी फुटेजेस भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे भी। ज़ैनब मार्केट में तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोरोना नाम की चीज कभी ना थी, ना है और ना होगी, क्योंकि वो तो वहां पे उसी तरह कंधे से कंधा जुड़ा हुआ है लोगों का, और वो तंग गलियों में, बाजारों में उसी तरह फिर रहे हैं। तो ये आप किस तरह, मतलब एक तो नंबर एक इतनी तेजी से बढ़ रहा है पंजाब में भी और सिंध में भी, और आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है वो नहीं कोई ऑप्शन के दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाया जाए? देखिए, इसको मैनेज किया जाए, इंतजामिया से बात की जाए, ताजिर बरादरी से बात की। लॉकडाउन चले जाएंगे तो उस घर में महबूस लोगों को राशन कौन देगा, 2 वक्त की रोटी कौन देगा, उनको रोजगार कौन देगा? देखिए, इस वक्त मुकाबला है डेथ वर्सेस डेथ, दोनों तरफ। एक तरफ खुदा न खास्ता कोरोना से मौत है, दूसरी तरफ भूख से मौत है। और इसको अगर ज्यादा लंबा हो जाता है तो जो बेरोजगारी होनी है उसके ऊपर आप देखिए खुदकशियां भी होनी शुरू हो गई हैं। कल एक अलमनाक हमने वाकया रावलपिंडी का भी देखा, और यह सिंध में बहुत सारे देख रहे होते हैं। इसको देखना पड़ेगा, ये एक ऐसी आफत है कि जो कंट्रोल में नहीं है। इसको नई सूरत हाल बनने के बाद ही इसको हम समझ सकते हैं कि इसको संभालना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि ये फौरी तौर पे इसका ये हाल है कि इसको दोबारा लॉकडाउन कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इसको बातचीत की जाए, इंसानिया से शहरियों को समझाया जाए, और उसके बाद काम को आगे चलाया जाए। चलें, ये भी देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, असलम इकबाल साहब, सूबाई वजीर पंजाब, क्या कहते हैं वो जरा सुन लें और बताएं कि क्या जो हलीम आदिल शेख साहब कह रहे हैं सिंध के लिए वो फीजिबल है, या जो असलम इकबाल साहब बात कर रहे हैं वो फीजिबल है? आपने बड़ी ज्यादती की, हद ज्यादती की। आपने चंद पैसों की खातिर सबकी जिंदगी दांव पे लगा दिया। आपने कहा आज का ही दिन है, कल है ही नहीं, कल क़यामत है, आज ही है। मेरी तरफ से सॉरी है, ये कल बंद होती है, ये आज बंद हो जाए। मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूं। मैं कल मीटिंग में बैठ के कहूंगा बंद कर दें, फिर जो होगा देखा जाएगा। आपने बड़ी ताजरों से बात कर रहे हैं ये, और उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने ज्यादती की है कि चंद पैसों की खातिर आप लोगों ने एसओपीज इंप्लीमेंट नहीं किए। और वो उन्होंने गुस्से में उन्होंने कहा, क्योंकि ये ताजिर हज़रात गए थे टाइम मांगने के लिए, जिस तरह अभी हलीम आदिल शेख साहब ने कहा है कि हम भी सजेस्ट कर रहे हैं कि टाइम बढ़ा दिया जाए खासतौर पर रोजों में, तो ये ताजिर बरादरी भी गई थी टाइम एक्सटेंशन के लिए। रिएक्शन आपने देख लिया मिनिस्टर का?
دیکھیں پہلے بھی جب سندھ میں لاک ڈاؤن ہوا تھا تو چیف منسٹر نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا تھا, وہیں پہ انہوں نے پریس ٹاک کی تھی اور لاک ڈاؤن کا فیصلہ تمام پارٹیز کی طرف سے ہوا. آج بھی علیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومتی ڈیلیگیشن ان سے مل کے یہ شاید چیف منسٹر ہو یا منسٹرز گئے ہوں گے, جو بھی ڈیلیگیشن ہے, اور بھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے کچھ نہ کچھ یہ کریں. اور اس میں دیکھیں آپ کہیں کہ جی تاجر بھی SOP فالو نہیں کر رہے, لوگ تو کر ہی نہیں رہے جیسے پہلے بات ہوئی, کیونکہ رمضان کے مہینے ہم زیادہ مسجدوں کی یا اس عبادتوں کی بات اس لیے بھی نہیں کرتے کہ جی رمضان کا مہینے نہیں کرتے, ورنہ SOP تو مسجدوں میں فالو نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہونی. اگر آپ کہیں جی حکومت کیا سختی کرے گی, اگر دیکھیں حکومت کے پاس تو فورس پولیس ہی ہے نا. حکومت تو دیکھیں دن رات چیف منسٹر بیٹھے ریکویسٹ کر رہے ہیں, وزراء ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ اور ہم بھی بیٹھے ریکویسٹ کر رہے ہیں, لیکن نہیں مان رہے. دیکھیے آپ نے کراچی کی مارکیٹ کی بتائی, اس طرح آپ پورے پاکستان شاہد جعفر صاحب نے کہا کہ بھوکا کوئی نہیں مرتا پاکستان میں. سر یہ تو کیا ذائقہ کیا ہے کہ کیونکہ سب سے بڑا خوف یہ تھا جس طرح ابھی حلیم عادل شاہ نے بھی کہا کہ دونوں طرف موت ہے. سر سب صرف اتنا نہیں کہا, ساتھ یہ بھی گزارش کی ہے کہ وزیر اعظم ساری قوم کو ساتھ لے کے چلیں, یہ بھی کہا. نہیں بالکل وہ نہیں, لیکن یہ کہہ رہا ہوں جو ابھی علیم عادل شیخ صاحب خوف جو تھا نا اس کی علیم عادل شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں, پھر پنجاب کی منسٹری کی بات کی, تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دن بھی چیئرمین بلاول نے اسمبلی میں یہ کہا کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, آپ چلیں, آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو آپ تو بلائیں, سب لوگوں کو بلائیں کہ یہ صورتحال ہے. دیکھیں جنگی صورتحال ہے, سیاست ہم کر لیں گے, بعد میں الیکشن آئے گا, جو بھی آئے گا یہ پروسیس گزر جائے, اس کے بعد پالیٹکس ہے کرنی ہے, شیخ صاحب نے بھی کرنی ہے, ہم نے بھی کرنی ہے, چودھری صاحب نے بھی کرنی ہے, کسی نے اپنی پالیٹکس کرنی ہے. لیکن یہ اور پالیٹکس کرنی ہے, ہم لوگوں کو, اپنے ملک کے لوگوں کو کیا دکھا رہے ہیں کہ ہم خود ایک پیج پہ نہیں ہے. بچانا تو اس وقت عوام کو ہے نا, فوکس صرف یہی ہے. دیکھیں اب میں آپ کو ایک مثال, دیکھیں سب کا وہ بھوک سے مر جائیں گے. سر میں آپ کو اس کی مثال, یہی فوکس ہے, ان کا سب مل کیوں نہیں بیٹھتے. ان کا بھی دیہاتی علاقے سے تعلق ہے, ہمارے بھی جب ہم دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ دیہاتوں میں آپ کے پاس سال کی گندم ہوتی ہے, آپ اپنے پڑوسیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ علاقے کے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ہر کوئی یہ کر رہا ہے جدھر بھی آل اوور پاکستان ایسی بالکل ہر تھوڑا بہت لیول پر جو بھی کچھ کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. دیکھیں اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے, میں بھی دیکھتا ہوں روزانہ, آپ دیکھیں چوکوں پہ جو بھی صاحب حیثیت لوگ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, دیہاتوں میں راشن دے رہے ہیں, افطاریاں کروا رہے ہیں. لیکن ایک چیز آپ بتاؤں, دیکھیں اب جو آپ نے بات کی نا کہ جی وہ ٹائیگر فورس اس چیز کو امپلیمنٹ کرے گی, اب آپ دیکھیں ایسے تو نہیں ہے. اب اس دن ایک پرائم منسٹر کی آفیشیل ویب سائٹ پہ سیالکوٹ کی ایک مسجد کی لگی, ٹائیگر فورس یہاں پر جو ہے وہ مسجدوں میں اسپرے کر رہی ہے. ادھر کی آرگنائزیشن نے کہا جی یہ تو ہم کر رہے ہیں, ٹائیگر فورس نے تو نہیں کیا ہے. تو وزیر اعظم صاحب کی آفیشیل اس پہ پھر انہوں نے ڈیلیٹ کر دی. دو وہاں پہ ایک MP اور ایک سابق MP مسلم لیگ نون کے, وہ کھڑے تھے, ان کی تصویریں وزیر اعظم نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دی, اور وہ وزیر اعظم کو ڈیلیٹ کر دی. منشاء اللہ بٹ صاحب آپ بے شک اپنی فورس بنائیں, جو کرنا ہے, لیکن دیکھیں جو چیزیں پہلے جن لوگوں نے یہ ڈیزاسٹر گزارے ہیں وہ ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کے تھرو آپ کریں. پھر آپ اگر لوگوں کو اندراج کر رہے ہیں تو آپ کے جو سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں, آپ کے جو EOBI ہے, یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا. چوہدری صاحب ڈبل جیپریٹی ہے, جس طرح حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی کہا کہ دونوں طرف موت کھڑی ہوئی ہے. میرا اپنا ذاتی طور پر یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی بھوکا مت سوئے. مطلب ہم نے سنا بھی ہے, دیکھتے بھی آ رہے ہیں, اور ابھی خود کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, ہر ایک کو دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ کر بھی رہا ہے. چوہدری صاحب کیا وجہ ہے کہ اسلم اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے, پھر ہمارے بس بات نہیں ہے, مجھے تو میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں کل کہہ دوں گا کہ بازار بند. PTI کے احباب کے لیے جس طرح شیخ صاحب کراچی سے ان کا نقطہ نظر آپ سنیں گے, وہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کی نمائندگی قطعاً نہیں کر رہے. وہ اس وقت اپنے ایک صوبائی حلقے کی اور ایک اپوزیشن کے طور پہ نمائندگی کر رہے ہیں, جو ان کی گفتگو سے میں نے سنے. تو میں تو یہی مطلب کہہ سکوں گا PTI کے احباب کے لیے کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا پڑے گا دوبارہ سختی. اسلم اقبال صاحب بہت رنجیدہ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہمیں دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف. اور حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیے, نہ کیجیے, ٹائم بڑھائیے. تو یہ کہ اپنے دل کی سیاہی کو کہاں چھپاؤ گے, تم سے کہا تھا اجالوں سے پیار مت کرنا. یہ حکومت چلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ کرسی کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, وہ نعرے لگ رہے ہیں, ڈھول بج رہے ہیں, ہار آپ کو پہنائے جا رہے ہیں, وہ بات ختم ہوئی, الیکشن کا سلسلہ ختم. اب آپ نے حلف اٹھا لیا کہ میں اس پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا, عوام کے مفاد کے لیے کروں گا. اب عوام کا مفاد یہ نہیں ہے کہ اگر چیف منسٹر سندھ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کھڑے ہو کے جسٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ژالہ باری کریں گے, سنگ باری کریں گے. آپ اپنی کوئی تجویز لے کے آئیں
اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا دونوں طرف موت کھڑی ہے، موت صرف ایک طرف کھڑی ہے، وہ ہے اسٹیٹ آف کنفیوژن. اور جناب وزیر اعظم اور ان کی ساری ٹیم، دیکھیں ایک صاحب جن کو ٹائیگر فورس کا انچارج بنایا ہے، وہ کون ہے بھلا؟ سیالکوٹ سے. وہ کبھی کونسلر نہیں رہے، کبھی یونین کونسل نہیں چلائی، آپ نے پورے پاکستان کا انہیں دے دیا کہ آپ یہ بنائیں اور کریں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عثمان ڈار صاحب، عثمان ڈار صاحب وہ یوتھ جن کا کے ایڈوائزر ہیں نا، تو وہی ہوں گے، چلائیں گے. بھلے ہوں گے، لیکن یوتھ کے لیے کیا انہوں نے ساری زندگی کسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا حصہ رہے، کسی ویلفیئر آرگنائزیشن یوتھ کا کے لیے حصہ رہے؟ جو بروزگار جو بے روزگار کا سارا تھا، بے روزگار کا وہ انہوں نے کیا. ہاں روزگار جی جی، بے روزگار آپ نے نہیں میں نے کہا کہ وہ بے روزگاروں کے لیے روزگار ضمیر حیدر صاحب کل کے عاصم باجوہ صاحب کی اس ٹویٹ سے لے کے کہ دیامیر بھاشا کا ہم جو ہے وہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آپ پیچھے چلتے جائیں، بے نظیر انکم سپورٹ کا اگر آپ سائن ہو گیا نا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اگر نام آپ احساس رکھ دیں تو اس میں عثمان ڈار صاحب کی کوئی قابلیت نہیں ہے. اگر آپ بنے ہوئے موٹر وے کا ہزارہ ثانیہ نشتر صاحبہ کی قابلیت ذرا جا کے فیتا نہیں، پیپلز پارٹی نے سپورٹ پروگرام عثمان ڈار صاحب، میں نے کہا کہ احساس پروگرام کی پھر کامیابی ان کا بھی نہیں ہے. اتنے کمپلیمنٹس پے کیے ہیں پرائم منسٹر نے ثانیہ نشتر کو، عثمان ڈار صاحب کو، ٹائیگر فورس کو. پرائم منسٹر آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ کچھ صاحب کے کر ہی نہیں رہی کمپلیمنٹس کی نہیں بات کر رہا، میں آپ کی اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ دونوں طرف موت ہے. میں نے کہا کہ دونوں طرف نہیں ہے، موت ایک طرف ہے جو اسٹیٹ آف کنفیوژن ہے. اور وہ جو انا ہے، جب تک میں اپنی انا چھوڑ کے نیچے نہیں اتروں گا، جب آپ قوم کو لیڈ کرنے چلتے ہیں، اور ایسا ہوا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ گریک رحمت کرے اور میاں نواز شریف صاحب اللہ انہیں صحت اور تندرستی دے، وہ کیوں ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے؟ ایک لمبے عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ ایسے نہیں. جب تک ہم مل نہیں بیٹھیں گے، نقطہ نظر نہیں سنیں گے اور اکٹھے نہیں چلیں گے، کام نہیں چل سکے گا. میاں نواز شریف صاحب نے 5 سال میں بارہا سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اس کے لیے ایک بہترین فارمولہ بھی دیا، اور اس فارمولے کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی چاہے اپوزیشن کے کہنے پہ پارلیمانی رہنماؤں کی میٹنگ بلائی جس سے اسپیکر صاحب چیئر کر رہے ہیں. تو آج بھی اسپیکر صاحب سے، چیئرمین سینٹ سے یہ کام لیں. پہلے تو دعا ہے ہماری کہ اسپیکر صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی بہت بہتر ہیں، وہ گھر آگئے ہیں. صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ، مرحومہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے، اور ابھی اطلاعات یہ چل رہی، مجھے معلوم نہیں، کنفرم نہیں، کہ پی ایم ایل این نے 18th امینڈمنٹ پر شاید حکومت کا ساتھ دینے کا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو آپ ابھی کیا سرائیوں کی مزید کنسیشنز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ مزید کنسیشنز مل رہی ہیں. کون سی کنسیشن ملی ہے؟ حمزہ شہباز صاحب کو 382 دن ہو گئے. شیخ صاحب بتا دیں گے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. کون سی کنسیشن ہو رہی ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب ایک نیا کیس فیس کرنے جا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. شہباز سینئر پی ٹی آئی کے رہنما ملے ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور انہوں نے کچھ کہا ہے. سینئر رہنما دونوں وزیر اعظم کی امیدوار وہ اپنے کسی دکھ کے لیے ملے ہوں تو وہ الگ بات ہے. کنڈی صاحب کے پاس وہ اپنے کسی دکھ کا مداوع چاہتے ہوں تو وہ الگ بات ہے. لیکن آپ نے دیکھیں بات دوسری طرف چلے گی. اس وقت کسی کے وزیر اعظم بننے کی بحث کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈیل کی بحث کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک چیز کی، وہ اس قوم کو اس آفت اور بلا سے بچانا ہے. اس کے لیے 3-4 کام کرنے ہیں. پہلے جناب وزیر اعظم اپنے گرد پارلیمانی رہنماؤں کو، صوبائی وزراء اعلیٰ کو، اے جے کے اور جی بی کی قیادت کو لے کے بیٹھیں اور ایک ڈیسیژن کریں. اس کے بعد وہ پالیسی بنائیں. اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج 4 نکات دیے ہیں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے آگاہی مہم کس انداز میں چلانی ہے، لوگوں کو بتانا کیا ہے. اگر آپ کو اور مجھے پتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس میں بھی کچھ کنفیوژن ہوئی نا کہ پہلے جو آپ کے موبائل پہ میسج تھا وہ پہلے کچھ اور تھا، اب کہتے ہیں کہ یہ مہلک ہے اور یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی. پہلے شاید یہ تھا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ جہاں جہاں یہ ڈیزیز ہے وہ کیسے رکھنا ہے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار بتانا ہے. کوئی اسٹریٹجی ہے کسی وزیر نے 3 دن میں اسمبلی کے اندر کوئی بتائی. یہ بتانا ہے کہ آپ کا میڈیکل رسپانس کیا ہوگا. اس کے اوپر کسی وزیر نے کوئی بریفنگ دی کہ آپ کے کون سے ہاسپٹل میں کس بات کی تیاری ہے. یہ تو سب کچھ چل ہی رہا ہے. اب تو این سی او سی میں ساری ڈیٹیل پہ بات ہوتی ہے. کل اپنے ویسے آپ کو اپوزیشن کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے این سی او سی کی میٹنگ میں. عتیق شیخ صاحب کی کل کی آپ نے ویڈیو دیکھی؟ سینیٹر جو ہیں عتیق شیخ صاحب، ان کی سنی آپ نے؟ میاں عتیق صاحب کل سنی آپ نے؟ وہ NIH پہ وہ بیچارے اپنا بطور سینیٹر اپنا ٹیسٹ کروانا چاہ رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میں اتنے دھکے کھا رہا ہوں کہ 1.5 گھنٹے سے میری کہیں سنوائی نہیں ہے. تو باقی کسی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اور پھر اس سے اگلی بات کہ آپ نے اکنامک مینجمنٹ، وہ آپ کے حفیظ شیخ صاحب ناکام، اسد عمر صاحب ناکام، آپ کس سے وہ کروائیں گے؟ کیا کریں؟
بھئی ہم لے بیٹھے نا شہباز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے, دعاؤں پہ کام کرتے ہیں. چلیں زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے بہت پہلے کہا تھا کہ جناب وزیر اعظم آئیے مل بیٹھے, اور اکنامک چارٹر کی جو بات اکنامک چارٹر پہ, یہ تو شروع کی بات ہے, ساری سب کو لے بیٹھے. چلیں ہماری بھی دعا ہے کہ سب مل کر بیٹھے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حلیم عادل شیخ صاحب, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج قمر زمان کائرہ صاحب کی گفتگو ہوئی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ, اور اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کرونا سے لڑنے کے بجائے اپوزیشن سے لڑ رہی ہے, اور بیسک جو پوائنٹ ہے وہی 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہے. حالانکہ آج پھر اس کے بعد جو ٹویٹ آئی سینیٹر شبلی فراز صاحب کی, انہوں نے کہا کہ کسی ایک جماعت کی اجارہ داری نہیں ہے 18ویں ترمیم پر, اور اس پہ سب سے کے ساتھ اتفاق رائے پر بات کی جا سکتی ہے. اور تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی ٹائم ہے پی ٹی آئی کا کہ اس وقت 18ویں ترمیم یا دیگر ایشوز پر جایا جائے؟ ابھی فوکس تو کرونا پر ہی ہونا چاہیے. دیکھیے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کورونا پر فوکس کیا ہوا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ سب سے پہلے 1200 ارب کا پیکج دیا گیا, جس میں 144 ارب غریبوں کے لیے بھی تھے. تمام طبقوں کو کور کرتے 1200 ارب کا پیکج دیا گیا. اس کے علاوہ 1,48,000 PPEs دیے گئے, 77,000 کٹس دی گئے. سب کچھ سندھ میں ہوا. لیکن سندھ حکومت نے, جو کہ 18ویں ترمیم کی سب سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو پیشکار کہتی ہے, سندھ حکومت نے, میں پوچھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کیا. المیہ یہ کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. 15,000 ارب کا بجٹ پچھلے 12 سال میں ان کے پاس آیا, جس میں تقریباً 5,500 ارب سندھ کے ہاسپٹلس کے لیے آیا. آج کی صورتحال یہ کہ سب کچھ کے باوجود ایک وینٹیلیٹر کی تلاش میں ایک ڈاکٹر, ایک مسیحا اپنی جان دیتا ہے, ایک وینٹیلیٹر اس کو نہیں ملتا. اور اس کے میں ثمرات ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کے ہاسپٹلس کے اندر وینٹیلیٹر نہیں ہے, ادویات نہیں ہے, کچھ سنبھالنے کے لیے کٹس کی ٹیسٹنگ کٹس انہوں نے ٹھیک نہیں بنائی ہے. خیرپور کے اندر 250 لوگوں کو جعلی طریقے سے کورونا کا لگا دیا. شیخ صاحب معذرت کے ساتھ گستاخی ہے, لیکن بتا دیں کہ پچھلے 2 ماہ میں وفاقی حکومت نے سندھ حکومت سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے اور کیا دیا. ذرا یہ بتا دیں. آپ 12 سال کا قصہ چھوڑیں, 15 کا چھوڑیں, آپ ذرا کے پی کے کا بتا دیں کہ 7 سال میں پرویز خٹک صاحب نے کیا کیا کہ بیچارے اسد کیسر صاحب کو کے پی کے سے آگے فیڈرل گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں علاج کروانا پڑا. آپ یہ بتائیے کہ جو کرونا کے اوپر 1200 ارب کہہ رہے ہیں, وہ تو گندم کی سبسڈی بھی شامل ہے, گنے کی سبسڈی بھی شامل ہے. اس سارے کچھ جمع کر کے آپ ہمیں یہ نوید کیا سنا رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے 2.5 ماہ میں دیا کیا ہے؟ سن لیتے ہیں. جی شیخ صاحب, یہ چودھری جعفر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. جی جناب علی, ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ سندھ میں پوچھ رہے ہیں جعفر اقبال صاحب ہیں نون کے رہنما, نمائندگی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی, بڑی اچھی بات ہے. تو اب سن لیجیے گا کھلے دل سے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, پچھلے 2 مہینے میں ہر ہفتے ویکلی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ آن بورڈ ہوتے ہیں, سندھ گورنمنٹ آن بورڈ ہوتی ہے, ان کی کیبنٹ ہمارے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. تو آپ سارا دن پھر وزیر اعلیٰ سندھ کی باتوں ارے سن وہاں پہ مخالفت نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور وفاقی حکومت. چلیں وہ دیکھیں, وہ پھر لائن ڈراپ کر گئے نا. آپ کریں گے لائن ڈراپ؟ نہیں, آپ مطلب لائن ڈراپ کرے گی نا جی, کیوں نہیں کرے گی؟ چلے بات یہ ہے کہ 12 سال کے 2 مہینے کا بتانے کے لیے سوال پوچھ لیا تھا, ان کو جواب دے دے. جب آپ کو جواب نہ ہو تو جواب یا لڑیں گے یا لائن ڈراپ کریں گے. جواب یہ ہے نا کہ جی میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں. نہیں, آپ مجھے ضمیر صاحب ان سے پوچھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے, سب بہت برے ہیں, پورا پاکستان, انہوں نے وہ عالم دین سے بھی کہلوا دیا کہ صحافی بھی ٹھیک نہیں ہے, عوام بھی ٹھیک نہیں ہے, ایک نیک پاک آدمی ہے. وہ نیک پاک آدمی کہلوا کیا دیا, وہ تو اپنے دیکھیں علماء اپنی مرضی کے لوگ ہیں. پتہ نہیں حیدر ہمارے پروڈیوسر صاحب کوشش کر رہے ہیں ان کو دوبارہ لینے کی. معذرت سے ریکویسٹ ہے میری کہ مطلب اب ان سے جواب لے لیجئے گا, لیکن جواب ان کے پاس ہے کوئی؟ نہیں تو 12 سال میں کیا ہوا؟ اگر نہیں ہوگا تو ضمیر صاحب دیکھیں, ہم سوال یہ کر رہے ہیں, وقت اس طرح ختم ہو جائے گا. ہمارا سوال وہ پی ٹی آئی نامہ اس نے شروع کیا, جو اس کو سوشل اپنی جو میڈیا سیل جو خبر دیتی ہے وہی خبر نامہ پڑھ رہا ہے, باقی اس کے پاس نہیں. 1200 ارب جو ہے اس میں نہیں اس کا بریک ڈاؤن آپ کو پتا.
نہیں وہ تو چلیں, وہ تو ابھی بتا میں رہے تھے نا جو کہ انہوں نے- میٹنگ ہوتی ہے جو MCOC میں. دیکھیں جو ایک بات کی power افیکٹ ہے, plants چوہی صاحب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اطلاع ہے کہ نہیں ہے, کنڈی صاحب کو ہے کہ نہیں ہے, لیکن جو روزانہ صبح 10 بجے میٹنگ ہوتی ہے جس کو اسد عمر صاحب چیئر کرتے ہیں, اس میں بہت ہی کارڈیل ایٹماسفیئر ہوتا ہے اور کوئی کسی سے کوئی برا بھلا نہیں کر رہا ہوتا. اچھی بات ہے, یہ ریکارڈ سندھ کے جو کنسرنز ہوتے ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں, ان کو اگلے دن ایڈریس کر کے بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ چیف منسٹر صاحب یا جو ہیلتھ منسٹر صاحبہ نے یہ بتایا تھا کل کے اجلاس میں, آج یہ ایڈریس ہو گیا. تو اس میں مجھے بتائیں دیکھیں ان کے جو کراچی کے جو کیا شیر زمان صاحب, کیا پورا مجھے نام یاد نہیں آ رہا, ایم پی خرم شیر زمان, اس دن جو پریس کانفرنس کی ہے اس کو تمانچے پہ اسد عمر نے مارنی ہے کہ وہ ایسی بونگیاں مار رہا ہے جو پریس کانفرنس کر رہا ہے, جب اس نے کی تھی. اب یہ بھی ایسی کر رہے ہیں. جا کے اسد عمر سے پہلے پوچھیں, وہ وہاں پہ انہوں نے چلیں جتنی بھی ہلکی پھلکی سیاست تو کرنی ہے نا, وہ تو صوبائی لیول پر, لیکن کرونا وائرس کا نیشنل ایشو وہاں پہ تو اس پر تو پوری بہترین کوارڈینیشن چل رہی ہے. میں نے تو شروع سے لے کے ابھی تک استدعائی یہی کہی ہے, جس کوارڈینیشن کو آپ بہترین قرار دے رہے ہیں اس میں ذرا یہ بتا دیں کہ جناب وزیر اعظم نے ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی, کسی کو اپنے ساتھ بٹھایا, کوئی ایک پالیسی, بلوچستان گورنمنٹ اور پالیسی چلا رہی ہے, سندھ گورنمنٹ مجبور ہے یہ کرنے پہ, پنجاب گورنمنٹ کوئی آگے, وہ کنڈی صاحب نے ٹھیک کہا کہ جو ان کو واٹس ایپ چلا جاتا ہے وہ تو سمن بکمن بیٹھے ہیں, کوئی آگے سے بولے گا نہیں, کوئی بتائے گا نہیں. اب میرا ضلع گجرات وہ اس ریڈ زون میں ہے جہاں لاک ڈاؤن کی نرمی نہیں کرنی تھی, لیکن آپ جا کے دیکھیں پوری کی پوری نرمی ہے. کون اس کو مینج کر رہا ہے, کون دیکھ رہا ہے؟ جناب اسپیکر جو ہیں پنجاب کے, وہ کیا اپنے ضلع کا خیال رکھ پا رہے ہیں؟ کیا اس ضلع کے اندر وہ سہولیات دی جا رہی ہیں؟ چلیں بالکل ٹھیک ہے. اب وہ حلیم عادل شیخ صاحب تو اب آنے سے انکاری ہیں, دوبارہ فون نہیں اٹینڈ کر رہے, اب کیا کیا جا سکتا ہے. کنڈی صاحب, آصف زرزائی صاحب کہتے ہیں کہ صوبوں کے آئین اور مالیاتی اختیارات کم کرنا چاہتی ہے وفاقی حکومت. دوبارہ سے 12 مرتبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں, اس کو صرف دوبارہ ڈسکس کرنا ہے. آپ لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ اس کو سکریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 18 امینڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ 1-2 پروگرام میں ڈسکس کیا ہے کہ 18 امینڈمنٹ میں کتنی شکیں ہیں, 103 104 شکیں اس کے اندر. آپ سب کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کر لیں, کرونا ختم ہو جائے, اس کے بعد اگر آپ کے پاس پہلے تو بات ہے کہ 2/3 میجورٹی ہے تو آپ لیں, ہم تو ڈیفینڈ کریں گے. اس میں اگر ایسی کوئی چیز ہے جس میں ہم دیکھیں کہ جو اگر کوئی چیز ہے جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے ہم کریں گے, یا کوئی چیز میں بہتری ہو سکتی ہے تو ہم کریں گے. لیکن آپ کہیں کہ جی نہیں, ہم اب تو ان کا تو یہ تاثر آ رہا ہے کہ ہم 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے نمائندے جو باتیں کر رہے ہیں. کرونا ختم ہو جائے اس کے بعد پھر آپ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ نے کرنی ہے, 2/3 میجورٹی آپ کے پاس اگر ہو تو آپ کریں. 2/3 میجورٹی بغیر اپوزیشن کی آپ کے 2/3 میجورٹی نہیں ہے. پی ایم ایل این کی طرف سے بڑی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. دیکھیں سب کہیں سے کوئی جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے. اگر یہ جو کنڈی صاحب بات کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں کہ بھائی ان کو جس چیز پہ کوئی ہے کہ بہتری اس میں لائی جانی چاہیے اور آج کے تقاضوں کے مطابق وہ نہیں ہے, وہ لانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں. وہ پوری 18ویں ترمیم کو تو نہ لائیں نا. نہیں پوری تو نہیں ہے, دو بڑے محکمہ صحت اور محکمہ تعلیم پر وہ تمام پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں اب پتا چلا ہے کہ جی کچھ نہیں ہوا. اور یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں, اب وہی چیز آپ نے عمران خان صاحب کے کلپ غالباً آپ کے پچھلے پروگرام میں دیکھا تھا, وہی چیز ہیلتھ ان کے پاس جب KPK میں تھا. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ 7 سال میں انہوں نے کوئی ہاسپٹل بنایا, ایک ہاسپٹل کا نام PTI کے جتنے بھی KPK کا آپ کو سندھ والے یا پنجاب والے کہیں گے کہ ہمیں نہیں پتا, KPK کا چیف منسٹر ہمیں بتا دے کہ KPK میں کون سا اسپتال ہے جس میں فری غریب کا علاج ہو سکتا ہے. سرکاری اسپتال بتا دیں, ایکس رے فری کر سکتا ہے غریب آدمی, وہ بھی بتا دیں. وہ صحت کارڈ ایک ایشو تو سر جی, وہ صحت کارڈ سر وہ ان کا کاپی پیسٹ کیا, انہوں نے انصاف کارڈ کر دیا اس کو, وہ ہم نے شروع کیا تھا. صحت انصاف کارڈ, یہ ہیلتھ کارڈ تھا. کیا وہ ہر غریب کو ملا ہے؟ ہر غریب کو نہیں ملا. ٹھیک ہے, اب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی اسپتال میں فری دوائی نہیں لے سکتے, فری ایکس رے نہیں ہو سکتا. سرکاری اسپتال میں باقی تو چھوڑیں, میں آپ کو سندھ میں اسپتال کے پنجاب میں تھا وہ بھی ختم کر دیا. NICVD ہاسپٹلز ہیں جس میں دل کے مطلب بائی پاس بھی آپ کرا سکتے ہیں, اسٹنٹ بھی ڈلوا سکتے ہیں, پھر آپ ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ, سب کچھ ہو رہا ہے. ہم آپ کو سندھ میں دکھا دیں, آئے ہمارے ساتھ ڈیلیگیشن بنائیں, یہ سندھ والے بھائی ہمارے ساتھ چلیں, ان کو ہم دکھائیں
کہ NICVD ہاسپٹل کو دکھائیں, باقی ہاسپٹل دکھائیں جس میں فری علاج ہو رہے ہیں لوگوں کے, اور یہ میں KPK لے کے جائیں اور بتائیں کہ کہاں پر فری علاج ہو رہا ہے. کورونا وائرس میں جب راشن بانٹا جا رہا تھا تو 10-12 سال پرانا راشن نکلا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ 10 سب دکھایا انہوں نے, باقاعدہ ڈیٹس کے ساتھ دکھایا. سر یہ 10-12 سال پرانا راشن کیسے آ سکتا ہے؟ 12 سال پرانی پیکٹ سیل پیکٹ 12 سال پرانی کون سی اس پہ شاید اس میں جو پیکنگ ہے یا بوری ہے کوئی شاید پرانی ہو. اس طرح جو آپ کو کویت یا سعودی عربیہ کا جو آیا تھا سامان, وہ زرتاج گل صاحب اپنے نام سے بانٹ رہی تھی, اس کے اپنا آ رہا تھا کہ میں دے رہی ہوں, وہ بھی سوشل میڈیا. دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ نے سوشل میڈیا کی پالیٹکس کرنی اچھا نہیں, آپ کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پرانی پیکنگز پرانی پڑی ہوئی ہوں, اور وہ میں یہ کہہ رہا ہوں ایمرجنسی میں جب نیا مطلب سپلائی وہ ایگزیکٹ صورتحال تو جو وہاں پہ بندہ ہوگا بتا سکتا ہے نا. جو گھی آج خریدا جا رہا ہے, جو دال آج خریدی جا رہی ہے, 12 سال پرانا گھی اور دال کس کے پاس ہوگی؟ گندم کس کے پاس ہوگی؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو لکھنا چاہیں سوشل میڈیا پہ, یہ PTI والے نہیں, وہ تو انہوں نے ایک نہیں 10,000 مطلب چیزیں یوں پڑی ہوئی تھی, انہوں نے ایک ایک کو 12 سال پرانا گھی اٹھا گیا تھا. نہیں, انہوں نے باقاعدہ دکھایا ہے. انہوں نے آپ 12 سال پرانا گھی تھا, 12 سال لکھا ہوا تھا, 12 سال پرانا گھی کس کے پاس ہو سکتا ہے؟ سال پرانا, 2 پرانا, 12 سال کا سٹاک نہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب ایمرجنسی ریلیف فنڈ میں جو وہ بھی ریلیف کے لیے ہی تھا کوئی. سر نہیں دیکھیں, چلیں پھر اس پہ مزید ایک بات وہی ہے. آخری درخواست سی, جتنا لائٹ حکومت اسے لے رہی ہے اور جس انداز میں یہ کام کر رہی ہے, ایسا نہیں کرنا میرا چاہیے. خیال ہے کہ اس کو لائٹ لے رہے ہیں. اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ سے سن لی. اسد عمر صاحب بے بس آدمی ہیں. اسد عمر صاحب جب وزیر سے ہٹے تھے تب انہوں نے چینی کی تحقیقات کرانے کا کہا تھا, پھر وہ کہاں گئی؟ اسد عمر صاحب کسی خواب خیال میں جہاں بھی رہتے ہیں, تحقیقات تو پتہ نہیں کس کس کی ہوں گی. IPPs بھی اسی طرح ہیں, چینی اور کی رپورٹ بھی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ کہاں سی تحقیقات ہوتی ہیں, کب ہوں گی, کب ان کا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.